बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। प्रोग्राम सैयद हसन जाफरी एट 11 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज मेरे साथ मेहमान हैं जनाब चौधरी एहसानुल्लाह विरक साहब। आप हल्का NA 79 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। आपसे बातचीत करते हैं। विरक साहब, आपका अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि हल्का NA 79 बहुत अहम हल्का था इस हवाले से कि यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर थे, उम्मीदवार थे, सबके MNA, उन्होंने चौधरी जुल्फ़कार भिंडर साहब, उन्होंने बहुत बड़ी लीड से पिछली दफ़ा 2018 में कामयाबी हासिल की थी। तो आपने जब पार्टी ने आपको टिकट दिया तो इस हल्के के हवाले से आपका क्या होमवर्क था और किस हद तक अवाम ने आपको पज़ीराई बख्शी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस हवाले से यही बात करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा हल्का NA 79 बनता है, इसमें हमारा होमवर्क जो है वो PP जो स्टार्ट है कामों की वाली, वहाँ से मैंने पहले 2 दफ़ा MPA का इलेक्शन लड़ा हुआ है। तो यहाँ पर तो लोगों की मेरे साथ काफ़ी यानी कि मेल मुलाकात और मेरे जो दड़े थे इधर माशाल्लाह बड़े मजबूत थे। तो जो आगे PP 56 आती है वहाँ पर मैं समझता हूँ कि मेरे करीबी अज़ीज़ अब्दुल्ला विरक साहब जो हैं वो XMNA रह चुके हैं इस हल्का से। तो उनके बेटे आसम अब्दुल्ला विरक साहब जो हैं उनकी भी वहाँ पर, क्योंकि NA 79 में उनकी एक समझ लें कि 93 से वो थ्रू आउट जो है ना वो इलेक्शन 90 से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। तो उनकी मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा थी। एक तो उनको भी ये क्रेडिट जाता है अब्दुल्ला विरक साहब को जो, और उनके जो बेटे हैं आसम अब्दुल्ला विरक साहब। दूसरा जो है, जो मैं समझता हूँ कि खान साहब ने हमें टिकट दी तो उस हवाले से जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो हमें वोट देना चाह रहे थे कि ये इमरान खान के कैंडिडेट हैं। उन्होंने हमें ढूंढ कर यानी कि हमारे निशान को देखा, जो तरीक़ाकार हमारी एक पार्टी ने बनाया हुआ था उस तरीके से उन्होंने देखकर ये फ़ैसला किया कि हमने ईसान विरक को वोट देने हैं। वो एक समझ लें कि इमरान खान की वजह से मुझे वोट पड़ा है। एक इफ़ेक्ट अब्दुल्ला विरक साहब का आया है, उनके बेटे आसम अब्दुल्ला की मेहनत का आया है, और दूसरा मेरे चेयरमैन इमरान खान की टिकट की वजह से जो है ना वो मुझे PP 66 में जो है ना लोगों ने जो पज़ीराई दी है, लोगों ने मुझे वोट दिए हैं, वो मैं समझता हूँ। तो उससे आगे चले जाएँ PP 65 में, तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि मेरे नीचे जो MPA हैं हसन इकबाल भुट्टर साहब, उनकी भी एक बहुत बड़ी मेहनत है। और दूसरे नंबर पे वहाँ पर मेरे लीडर इमरान खान का वोट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है। वहाँ पर भी हमें लोगों ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, बहुत ज़्यादा वोट दिए, वो हसन की मेहनत की वजह से भी और इमरान खान साहब की टिकट की वजह से भी। अच्छा, ये बताइए कि इलेक्शन कैंपेन जब शुरू हुई है, अब जो PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे सब, उनको उस तरीके से मौके नहीं मिले, आज़ादी के साथ ना कैंपेन कर सके हैं, ना वो कोई कॉर्नर मीटिंग कर सके हैं। तो इस माहौल में क्या समझते हैं कि उस वक्त आपको ये ज़हन में था कि आप इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं? और ख़ास तौर पे चूँकि आपका जो हल्का है वो ज़्यादातर दही हल्का है, और दही एरिया में आमतौर पे तासर ये था कि शायद PTI के इतने वोट नहीं हैं जितने शहरी इलाकों में हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मुझे ज़ाहिर पार्टी ने टिकट दी तो हमारा हल्के में जो आना जाना था, ज़ाहिर एक दही इलाका है, वहाँ पर हमारे गमी खुशी में आना जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जिस गांव में भी जाते थे वहाँ पर लोग हमें कहते थे कि हमने इमरान खान को इस दफ़ा वोट डालने हैं, तो चौधरी साहब आप टिकट जो है ना वो इमरान खान की ले लें, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो वोट हम आपको देंगे।
تو اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ ایک نظریے کا الیکشن تھا جو ہمارے چیئرمین عمران خان نے لوگوں کو سوچ دی ہے. ایک پاکستان کو انہوں نے پہلے دن سے وہ نام لیتے تھے کہ اس کو ہم نے ریاست مدینہ کی طرف لے کے جانا ہے. جو ایک ریاست مدینہ کا انہوں نے نمونہ جو وہ پیش کیا ہے تو اس حوالے سے ایک نظریے کو عمران خان کو ووٹ پڑے ہیں. تو میں اس وجہ سے دلیر تھا کہ جب بھی کسی گاؤں میں جاتا تھا, کسی فاتحہ میں جاتا تھا, کسی شادی میں جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ چوری صاحب اگر خان نے اس دفعہ کسی کھمبے کو ٹکٹ دے دی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل کے ساتھ ادھر سے کھمبا ہی جیتے گا. تو آپ کو اگر ٹکٹ ملی, اگر خان نے آپ کو موقع دیا تو آپ نے ٹکٹ نہیں چھوڑنی. تو بس میں نے اس دلیری کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹکٹ لے لی کہ اللہ مہربانی کرے گا, اللہ اپنی رحمت کرے گا. پھر دیکھا کہ آپ نے کہ اللہ نے مہربانی کی بھی ہے, اللہ نے اپنی رحمت بھی کی ہے. اچھا ورک صاحب یہ بتائیے کہ اب آپ قومی اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں, اپنے حلقے کے مسائل کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں, کیا ایسے کام ہیں, کیا ترجیحات ہوں گی حلقے کے عوام کو اچھی سہولت پہنچانے کے حوالے سے, صحت, تعلیم یا سڑکیں وغیرہ اس طرح کے کام؟ ظاہر ہے بظاہر تو ابھی اپوزیشن ہے, اپوزیشن میں یہ ہوتا تو نہیں ہے, لیکن آپ کی کیا ترجیحات ہوں گے؟ جی اس حوالے سے جو میری ترجیحات ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس دفعہ اپوزیشن میں ہے. تو اپوزیشن میں فنڈ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن اگر مجھے کوئی فنڈز ملے تو میں سمجھوں گا کہ یہ جو کاموں کی تسہیل ہے اس میں ایک ہسپتال جو ہمارا پہلے ہے کاموکی میں اس میں کافی ضرورت ہے. ایک بستر کے اوپر تقریباً 2-3 مریض جو ہے نا وہ پڑے ہوتے ہیں, ان کو علاج کی سہولت جو ہے وہ مہیا نہیں کی جاتی. پھر ان کو ریفر کیا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا وہ گجرانوالا چلا جائیں. گجرانوالا بھی اسی طرح کی صورتحال ہے, وہاں سے پھر ان کو لاہور ریفر کر دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کاموں کی میں کیونکہ ایک تحصیل ہے اور بہت بڑی تحصیل ہے, تقریباً 10 لاکھ آبادی کی تحصیل ہے, تو یہاں پر ایک ہسپتال جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ یہاں پر لوگوں کو جو ہے نا یہ نہ کہا جائے کہ جی آپ گجرانوالا چلے جائیں یا آپ لاہور چلے جائیں. کم از کم جو ان کی فرسٹ جو ان کو ایڈ ہے یا ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے جو وہ ہے وہ ان کو ادھر مہیا کی جائے. تو اس کے بعد میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہمارے علاقہ میں دن بدن یہ جو سمجھ لیں کہ لوگوں کا جو مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے سکول کی جو فیسیں ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں. تو غریب لوگ ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے اپنے لوگوں کو پرائیویٹ سکولوں میں پڑھانے کے لیے. تو میری یہ بھی ترجیح ہوگی کہ اللہ کے فضل کے ساتھ میں اپنے جو علاقے کے سکول ہیں جو پرائمری ہیں ان کو مڈل کرواؤں, اور جو مڈل ہیں ان کو ہائی کرواؤں, اور جو ہائی ہیں ان کو یعنی کہ ہائر ایجوکیشن کی طرف لے کے جاؤں. تو اس حوالے سے میری جو ترجیحات ہیں وہ پہلے نمبر پہ تو صحت کی ہیں, دوسرے نمبر پہ جو ہیں وہ ہیں اپنا تعلیم کے حوالے سے. تو تیسرے نمبر پہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ جو میں الیکشن اب لڑا ہے NA-79 میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو دیہات ہیں یہ جو وانڈو کا ایریا ہے, خاص طور پہ وانڈو کا ایریا میں اس کو کہوں گا کہ وہاں پہ میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کس طرح یہ لوگ جو ہیں لوگوں سے ووٹ لیتے رہے ہیں. ساری سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں, یہ ایک سڑک پہ چلے جائیں تو ایک گاؤں میں جانے کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ لگتا ہے. تو میری یہ بھی ترجیحات ہوگی کہ میں وانڈو کے ایریے کے جو جتنے بھی جو سڑکیں ہیں ان کو میں کوشش کروں گا اللہ کے فضل کے ساتھ کہ ان کو تعمیر نئے سرے سے کارپیٹ روڈ بنوائے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وانڈو کے ایریے کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو جب یعنی کہ پانی آتا ہے یعنی کہ بارشوں کی وجہ سے ہمارے اس ایریے میں یعنی کہ ہڑ آ جاتا ہے, سیلاب آ جاتا ہے, تو وہاں پر لوگوں کافی یہ ادھر دیہاتوں کا ایریا ہے, یہ سارے زمیندار لوگ ہیں, کاشتکاری کرتے ہیں, تو ان کی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں. تو جو یہ ڈیکیں بنی ہوئی ہیں ان ڈیکوں کو دوبارہ نئے سرے سے ان کے لیے فنڈ لایا جائے, ان کی کھدائی کروائی جائے, جب سیلاب آئے تو پانی جو ہے پراپر طریقے کے ساتھ آگے نکل جائے, فصلوں کو تباہ نہ کرے. ملک صاحب یہ بتائیے کہ MN منتخب ہونے کے بعد آپ کا جو کاروبار ہے اسے سیل کر دیا گیا ہے,
اور ابھی ری کاؤنٹنگ کا بھی معاملہ چل رہا ہے، تو جو کاروبار ہے، کیا آپ کو غیر قانونی کام ادھر کر رہے تھے؟ کیا وجہ ہے، کیوں سیل کیا گیا ہے؟ اور ری کاؤنٹنگ کے بھی حوالے سے بتائیں کہ آپ نے کتنی لیڈ سے الیکشن جیتا ہے، اور اب جو کاؤنٹنگ ہو رہی ہے وہ کس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کاروبار ہے، کاروبار تو ہمارا چاول کا ہے، رائس کا کاروبار ہے ہمارا، تو کاموں کی میں تقریباً 95% لوگ جو ہیں وہ رائس کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو سمجھ لیں کہ میرا خیال ہے کاموں کی ایک ایسا شہر ہے یہاں سے چاول کی ایکسپورٹ ہوتی ہے اور پاکستان میں زر مبادلہ جو ہے وہ آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اللیگل کام تو یہ بالکل نہیں ہے، یعنی کہ 95 سے یہ میں چاول کا کام کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ اگر کوئی میری مل میں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے پہلے بھی ظاہر محکمے ادھر ہی ہیں، ان کو بتانا چاہیے، لیکن یہ تو ایک سمجھ لیں کہ سیاسی انتقام ہے کہ یعنی کہ آپ پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن جیتے کیوں ہیں۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنے مرضی یہ اوچھے ہتھ کنڈے کر لیں، اللہ کے فضل کے ساتھ ہم خان کے ساتھ ڈٹے ہیں اور ڈٹے رہیں گے۔ باقی یہ جو ری کاؤنٹنگ کا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ میں تو لیڈ سے ماشاءاللہ الیکشن جیتا ہوں، میری لیڈ جینون جو ہے وہ تو 17,200 بنتی ہے، لیکن انہوں نے فارم 47 کے اوپر مجھے 3,000 ووٹ سے جتایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر دوبارہ گنتی انہوں نے کروانی ہے تو کروا لیں، میں تو اس میں بھی کوئی اس میں کرنا نہیں چاہتا کہ جی کیوں ہو رہی ہے دوبارہ گنتی، اس میں مجھے کوئی خوف ہے، نہ کوئی میں خوف زدہ ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ میں 17,200 سے جیتا ہوں، یہ دوبارہ گنتی کروا لیں۔ جو مجھے انہوں نے فارم 47 پہ 3,000 پہ جتایا، اللہ کے فضل کے ساتھ میں یعنی کہ جب یہ دوبارہ گنتی کریں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ 17,200 سے یہ الیکشن جیتوں گا اللہ کے فضل سے۔ ورک صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو حالات ہیں، مہنگائی انتہا درجے پہ پہنچی ہوئی ہے، بجلی اور گیس کے بل عام آدمی کی پاؤں سے باہر ہو چکے ہیں، کاروبار نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے، تو یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اس حد تک کوئی ریلیف پہنچا سکتی ہے یا نہیں پہنچا سکتی کہ جس سے عام آدمی کی گزر بسر ہو جائے اور اس کا سسٹم چل جائے؟ میرا تو خیال ہے کہ اس گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کرنا، کیونکہ جو میں نے ان کے حالات اسمبلی میں دیکھے ہیں، میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ایک مردہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے یہ لفظ سخت ہیں لیکن میں ضرور کہوں گا، کیونکہ جو میں حالات ادھر سے دیکھ کے آیا ہوں، کیوں کہ وہ ووٹوں سے نہیں جیتے، ان کو عوام نے ادھر نہیں بھیجا، وہ صرف جیت کے ہیں فارم 47 کے ذریعے۔ تو فارم 47 سے جو جیتا ہوا بندہ ایک کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے، اس نے عوام کے لیے کیا کرنا ہے؟ عوام جو ہے وہ ہماری ایک مہنگائی کی چکی میں پیس چکی ہے، بلکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ کئی ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس ایک بھینس تھی وہ بھی ہم نے بیچ دی ہے، کوئی کہتا ہے جی ہمارے پاس 2-4 بکریاں تھیں وہ بھی ہم نے بیچ دی ہیں، بجلی کے بلوں میں ہمارا سب کچھ چلا گیا ہے۔ تو اب لوگ جو ہیں اتنے زیادہ ان سے تنگ آ چکے ہیں، یہ پی ڈی ایم جو 2 بنی ہے، جو پہلے پی ڈی ایم 1 تھی، ان سے اتنے زیادہ تنگ ہیں۔ یہ تنگی کا آپ نے دیکھ لیا ہے، یہ جو الیکشن 8 فروری کو ہوا ہے تو اس میں جو ووٹ ان کو پڑے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیے ہیں کہ ان کو ووٹ کتنے پڑے ہیں اور ہمارے چیئرمین عمران خان کے نظریے کو کتنے ووٹ پڑے ہیں۔ جتنی دیر تک اس ملک میں عمران خان کی حکومت نہیں آتی، عمران خان جو ہے اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بنتا، میں سمجھتا ہوں یہ ان سے مہنگائی جو ہے وہ قابو نہیں ہو سکتی اور نہ ہی یہ غریب لوگوں کا کوئی کام کر سکتے ہیں۔ ورک صاحب، بحیثیت ایم این اے حلقہ NA-79 اپنے ورکروں، اپنے کارکنوں، اپنے ووٹروں کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے حلقہ NA-79 کے لوگ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگرز ہیں، اور میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے دوست، میریاں ماما تے میریاں پہنا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب جو ہیں وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ میری طرف سے ان کو خراج تحسین ہے کہ انہوں نے اتنے سخت حالات میں کہ ہمیں کمپین بھی نہیں کرنے دی گئی، کئی ایسے دیہات ہیں، کئی ایسے محلے ہیں
बल्कि बहुत ज़्यादा मोहल्ले और देहात हैं जहाँ पर मैं जा नहीं सका। तो उन्होंने वोट जो है वो इमरान खान के नज़रिए को दिए हैं। तो मैं अपने NA-79 की गयूर अवाम का बेहद मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देकर, इमरान खान के नज़रिए को वोट देकर यहाँ पर अपना नुमाइंदा जो है वो ईसान विरक जो है वो चुना है। तो अल्लाह के फजल के साथ ईसान विरक अपने हलका को, NA-79 की आवाम को कभी ये महसूस नहीं करेगा कि मैं आपका MNA हूँ। वो मैं यही महसूस कराऊँगा कि मैं आपका भाई हूँ, आपका खादम हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपका खादम बनकर आपकी जो जितनी भी खिदमत कर सकूँ वो करूँ। जी नाज़रीन, आपने मेंबर कौमी असम्बली जनाब चौधरी एहसानुल्लाह विरक साहब की गुफ्तगू सुनी। आपने बहुत अच्छे अंदाज में अपने मौक़िफ़ को पेश किया है। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।